बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 7,000 का लश्कर जिसके सिपह सालार हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह थे और उनके दस्तराज जनाब तरीक बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह और जनाब मुगीस रहमतुल्लाह अलैह की सरकर्दगी में रवाना हुआ और साहिल समंदर के किनारे वाक़ एक शहर जिसका नाम सब्ता था पहुँच गया। वहाँ पर अमीरुल बहर जनाब अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने बहरी बेड़े के साथ इस लश्कर के इंतज़ार में खड़े थे। काउंट जूलियन लश्कर को दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए साथ हो लिया। सब्ता शहर का हुक्म एक ईसाई था जो कि मुसलमानों की अमलदारी में था। लश्कर सब्ता पहुंचकर बहरी बेड़े में सवार हुआ और हस्पानिया की तरफ रवाना हुआ। दूसरे किनारे पर पहुंचकर समंदर में जहां तक बहरी बेड़ा जा सकता था पहुंच गया। जब हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था, चुनाचे लंगर डाल दिए गए और जहाज मामूली झटके के साथ रुक गया। कश्तियां निकाल निकाल कर समंदर में डाल दी गईं और सबसे पहले उनमें सामान बार किया जाने लगा। जूलियन ने कहा कि हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ तक आए हैं, अब हम रुखसत होना चाहते हैं। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, अब आप कहाँ जाएंगे? जूलियन, स्योता। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अच्छा, लेकिन हाँ एक बात। जूलियन, जी फरमाइए। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, हम इस मुल्क के रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ हैं, अगर कोई रहबर मिल जाता तो अच्छा होता। जूलियन, अफसोस है कि ऐसा कोई आदमी मेरे इल्म में नहीं है। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, खैर अल्लाह करीम हाफिज व मालिक है। जूलियन, इन पहाड़ों से गुजरकर आप खुले हुए मैदान में पहुंचेंगे। सीधे रास्ते पर बढ़ते चले जाइए। अंदलुस के दारुल सल्तनत टोलेडो तलह तला में पहुंच जाएंगे। किसी रहबर की जरूरत नहीं है। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, मेरा अल्लाह खुद ही सबील निकाल देगा। जूलियन, एक और बात सुन लें। जजीरा सबसे जो रास्ता अंदलुस को गया है, वहाँ शाह रॉजरक यानी रॉडरक का मशहूर सिपह सालार तदमीर कुछ लश्कर लेकर ठहरा हुआ है। जरा होशियार रहिएगा, कहीं वो आपको गाफिल पाकर हमला न कर दे। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, क्या वो सरहद की हिफाजत पर मामूर है? जूलियन, नहीं, बल्कि वो इत्तफाक से इस तरफ आया हुआ है। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, उसका लश्कर कितना है? जूलियन, मुझे सही तादाद तो मालूम नहीं है। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, और तादाद मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब इस मुल्क में आ गए हैं तो फिर जितनी मर्जी तादाद में लश्कर आ जाए, मुकाबले पर शहादत या फतह दोनों में एक हासिल करना है। जूलियन, अल्लाह आपको फतह दे। मेरे सीने में जो आग भड़क रही है वो उसी वक्त बुझ सकती है जब आप फतह याब हों और वो वसिया का रॉजरक मार डाला जाए। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, इत्मीनान रखिए, अल्लाह हर जालिम को सजा देता है। जूलियन, मुझे भी यही तवक्को है। मेरी बेटी बेइज्जती के गम में घुल घुल कर मर रही है। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, उसे तसल्ली दीजिए। जूलियन, आपके लश्कर का हाल जानकर उसे खुद ही तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हाफिज। जूलियन, देखिए तदमीर एक चालाक और तजर्बाकार आदमी है, उससे होशियार रहिएगा। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, हमारा तो अल्लाह पाक पर भरोसा है और वही हमारा मुआविन व मददगार है। जूलियन, खुदा आपकी मदद करे। वो एक कश्ती में बैठकर अपने जहाज पर चला गया। इस अरसे में तमाम सामान कश्तियों के जरिए साहिल पर पहुंचा दिया गया था। अब शेरदिल सिपाही साहिल पर जा रहे थे। जब तमाम लश्कर साहिल पर पहुंच गया तब हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह और जुनाब मगीस अर्रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी कश्ती पर बैठकर किनारे पर जा पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुसलमानों, अल्लाह वहदहू ला शरीक बुलंद वाला की मेहरबानी से हम अंदलुस के सरसब्ज साहिल पर पहुंच गए हैं। तुम खूब जानते हो कि मुसलमानों की मदद अल्लाह फरमाता है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसकी मदद से पूरे अंदलुस पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। रात जब मैं सो रहा था तो मेरे और तुम्हारे नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार दो आलम वाली मदीना सैयदुल मुरसलीन हजूर जाने जाना हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। उनके साथ चारों खुलफाए राशिदीन भी थे। वो ये समंदर के पानी पर चलते हुए अंदलुस की ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए और मुझे अंदलुस की फ़तह की बिशारत दी। लिहाजा जैसा कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता हूँ, अब ऐसा ही फ़तह अंदलुस पर भी यकीन हो गया है, मगर मैं किसी पर जबर नहीं करना चाहता। सोच लो कि ये मुहिम मामूली नहीं है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर टड्डी दल ईसाई बिखरे हुए हैं। हम रास्तों से नावाकिफ हैं, पैदल हैं और बेसरो सामान हैं।
اپنے مستقر سے دور ہیں، نیز تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہم کو زیادہ محنت مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، شوق سے واپس چلے جائیں، بتائیں کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان مجاہدین چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا، خوب سوچ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، یہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز اور کشتیاں بیکار ہیں۔ ایک شخص، ہاں بالکل بیکار ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، پھر بیکار کیوں رہنے دیا جائے؟ جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، ہاں جب یہ بیکار ہیں تو ضرور انہیں جلوا دیجیے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو۔ کئی آدمی بڑھے اور انہوں نے کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی، اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ ممکن ہے کہ موجودہ دور کے لوگ کہیں کہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی کہ انہوں نے ان کے جہازوں کو جن کے ذریعے سے واپس جانا ممکن تھا جلوا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و امنگ کا دریا امڈ آیا تھا، اور ہر مجاہد نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہید ہو جائے گا یا فتح حاصل کرے گا اور واپسی کا خیال تک دل میں نہیں آنے دے گا۔ اور دوسرا، جبکہ خواب میں انہیں امام الانبیاء حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فتح کا ارشاد و بشارت مل چکی تھی، تو انہوں نے واپس جانے کا خیال بھی ترک کر دیا۔ مسلمان جزیرہ خضر پر 5 رجب 93 ہجری سہ شنبہ کے روز پہنچے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہ میں بیٹھ گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسلمانوں، تمہاری واپسی کا اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا ہے، اب صرف 2 ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کرو۔ سب نے کہا، انشاءاللہ ہم اندلس فتح کر کے ہی رہیں گے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، جب انسان کسی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ہم کامیاب ہوں گے۔ سب نے کہا، انشاءاللہ۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اللہ کا نام لے کر بڑھو، نصر من اللہ و فتح قریب، فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے۔ سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس ہیبت و جلال والے نعرے سے تمام پہاڑ اور ساحل سارا گونج اٹھا۔ اگرچہ اس جگہ کا نام لائنز راک یا قلعہ الاسد تھا، مگر جب سے حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ آئے اس وقت سے اس کا نام جبل الطارق مشہور ہو گیا، اور آج بھی دنیا اسے جبل طارق کے نام سے ہی پکارتی ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو طے کرنے لگے۔ تمام پہاڑ نہایت سرسبز و شاداب تھے، طرح طرح کے چھوٹے بڑے درخت، قسم قسم کے خوش رنگ اور خوشبودار پھلوں کے پودے اور نئی نئی وضع کی گھاس تھی، جس کی طرف بھی نظر جاتی تھی گلپوش اور سبززار چٹانیں نظر آتی تھیں۔ اس جاذب نظر اور فرحت افزا پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اترنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جبہ پہنے ملا۔ وہ کچھ پریشان و مضطرب اور بے قرار تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور مغیث الرومی سے کہا، یہ شخص عیسائی معلوم نہیں ہوتا۔ جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ، میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اسے بلوائیں اور دریافت کریں کہ کون ہے اور یہاں کیوں پھر رہا ہے۔ جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ، بہتر ہے۔ انہوں نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ سپاہی گیا اور اسے بلا لایا۔ اس نے آتے ہی حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی تلاش میں تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، ہماری تلاش میں؟ وہی شخص، جی ہاں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی؟ وہی شخص، جی ہاں، مجھے بتایا گیا تھا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، کس نے بتایا تھا؟ وہی شخص، میں سب کچھ عرض کرتا ہوں۔ میں مظلوم ہوں، ظالم عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں۔ کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ضرور سنوں گا، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ وہی شخص، آپ میری داد رسی کریں گے؟ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ۔ اچھا تم اپنی داستان سناؤ۔ حضرت طارق اور حضرت مغیث رومی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہمہ تن متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عیسائی لشکر،
یہ زرپوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ اور بیش قیمت پوشاک پہنے تھا۔ اس کے گلے میں جواہرات کا نہایت قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ایک بدبخت یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، قرطبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں۔ میں عرصے سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ملک میں میری ساکھ ہے، عزت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ حکام جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کی بیوی حسین یا لڑکی دیکھتے ہیں تو اسے چھین لیتے ہیں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ امامن، جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا بیوی لے گئے ہیں؟ امامن، عرصہ ہو گیا میری بیوی کو فوت ہوئے، وہ میری مرحومہ بیوی کی نشانی، میری نور نظر، میرے دل کا چین، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لے گئے۔ یہ کہتے ہوئے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ حضرت طارق اور مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امامن، غم نہ کر، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ امامن، مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، کون لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن، حضور جب سے راڈرک اس ملک کا بادشاہ بنا تب سے لوگوں کے جذبات، جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس درجہ سیاہکار ہے کہ اس نے ان کی لڑکیوں کی بھی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی ہے جو بادشاہ بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلورینڈا کو جو کانٹ جولین کی بیٹی ہے ہوسکاری کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو معلوم ہے۔ امامن، اس نے ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں، وہ جس عورت یا لڑکی کو حسین دیکھتے ہیں لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر لے جاتے ہیں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، راڈرک کی عمر کیا ہے؟ امامن، بڈھا ہے حضور، بڑھاپے میں خبیث کو سیاہکاری کی سوجھی ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ امامن، حضور، ہم یہودیوں کی حالت قابل رحم ہے، سب سے زیادہ ہم ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، دولت ہماری لوٹی جا رہی ہے، عزت ہماری پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مگر وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امامن، اللہ کرے کہ وہ کہیں جلد غارت ہو۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی گرفت سخت ہے، وہ ہر بدکار قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامن، ہم یہودیوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن، شاہ رازرک یعنی راڈرک کا ایک معتمد خاص لے گیا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا۔ جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھی کہ اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، نیز اس کا گلا بھی رند گیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کر امامن، دیکھو جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفکر رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں جوش انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ امامن، ضرور لوں گا، انتقام لینے کے لیے تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی جب وہ وحشی میری قرۃ العین کو میری آنکھوں کے سامنے لے گئے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری دلگداز داستان سننے کی فرمائش کر کے تمہارے دل کو دکھانے کا باعث بنا۔ امامن، اگرچہ اس روح فرسا داستان کو سناتے ہوئے مجھ پر غم و اندوہ کا غلبہ تھا، مگر اس سے میرے غم کا کچھ بار بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور میرے محترم، آپ کو تو میں خود اپنی درد انگیز داستان سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ عیسائی کیا بن گئے ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، جب تو تم سناؤ، اگرچہ تمہاری داستان سن کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس داستان میں آگے کیا ہوا، ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔